सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू विथ एमएच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात? उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, सो फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए केकशा उर्दू हिस्सादोम क्लास 12th यानी इंटर वालों के लिए सबक नंबर 4 इंशाइया क्या है। स्टूडेंट, इसका मैं वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप पूरी वीडियो को शौक और ज़ौक़ और लगन के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आज इस क्लास को देख रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि मुकम्मल आपकी तैयारी हो चुका है, यानी सबक नंबर 4 का फिर आपको ना ही सब्जेक्टिव देखने की ज़रूरत पड़ेगी ना ही ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मैंने आप लोगों के लाया ही है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ताकि आपका मुकम्मल तैयारी हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज के इस क्लास को हम आगाज़ करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुसन्निफ़ है इंशाइया क्या है जो लिखे हैं, ये है वज़ीर आगा। पहले फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं इनके बारे में यानी इनके हालात ज़िंदगी के बारे में आप लोगों को उजागर करा दूं, रोशनास करा दूं कि आपके जहन व दिमाग में ये बात रच बस जाए और इस तरीके के अगर क्वेश्चन आए तो आप वहाँ बिल्कुल कलम तोड़ कर लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ है वज़ीर आगा। क्या है? वज़ीर आगा कौन है भाई? वज़ीर आगा की पैदाइश 18 मई सन 1922 में हुई। कहाँ पे हुई? 18 मई सन 1922 में वज़ीर कोट सरगोधा, पहले तो हिंदुस्तान में ही था लेकिन बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान में हो गया। ठीक है। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास किया। कहाँ से? गवर्नमेंट हाई स्कूल से क्या है, मैट्रिक और इंटर पास किया। यानी गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ है? वो है लाहौर, है ना। आगे है कि कॉलेज झंग से एमए करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिल हुए। कब हुए? यानी इंटर और मैट्रिक करने के बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ दाखिल हुए? लाहौर में। आगे है कि मौसूफ ने यानी वज़ीर आगा ने सन 1956 में उर्दू अदब में तंज़ो मज़ा, आपके ज़हन दिमाग में ये बात गर्दिश करता होगा कि तंज़ो मज़ा कहते किसको हैं? तंज़ो मज़ा कहते हैं हंसी मजाक को। तंज़ो मज़ा पर पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। वज़ीर आगा की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ सन 1900 कब से होता है? 45 से। कब से? सन 1945 में हुआ। इब्तिदा में नुसरत आरा, नुसरत के नाम से नज़में कहते रहे और नसीर आगा के नाम से मज़ामीन लिखते रहे। लेकिन सन 1950 में अपने नाम से नज़में और मज़ामीन लिखे। कब? सन 1950 में 49 में, सॉरी। मौसूफ की कई अदबी हैसियतें हैं, है ना। गज़ल और नज़्म के शायर हैं। गज़ल और नज़्म के शायर तो है ही, लेकिन उनका इम्तियाज़ बहैसियत नक्काद के बहुत नुमाया है, यानी बहुत उजागर है, ज़ाहिर है। नक्काद किसको कहेंगे? नक्काद कहते हैं तनकीद निगार को। तनकीद आपको बताया हूँ इससे पहले वीडियो में। तनकीद कहते हैं खड़े और खोटे को पहचानना, यानी सही और गलत में तमीज़ करने वाले को नक्काद कहेंगे। क्या कहेंगे? नक्काद कहेंगे। यानी आपने कोई किताब को पढ़ा, यानी किसी चीज़ को देखा, कौन सही है और कौन ख़राब है, इन्हीं ख़राब और सही को जो तमीज़ करता है, अलग करता है, जुदा करता है, उसी को हम लोग बोलेंगे नक्काद। क्या बोलेंगे? नक्काद। दूसरी सिनफ़ों से उनका ताल्लुक़ भी गहरा है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ उनकी शायरी और तनकीद निगाह डालूँगा, इन तनकीद पर निगाह डालूँगा, और वो भी निहायत इख्तिसार से। यानी ये कह रहे हैं ये जो उर्दू के मुमताज़ नाक़िदीन कौन है? ये वज़ीर आगा हैं। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ा और शायरी का मज़ा, मिजाज, नज़्म जदीद की करवटें, तख्लीक़ी अमल, तनकीद और मजलिसी तनकीद, ये क्या है? तसव्वुरात अक़्ल व खिरत वगैरह उनकी क्या है? मौज़ूई किताबें हैं। कौन? उर्दू अदब में तंज़ो मज़ा एक, दूसरे हैं उर्दू शायरी का मिजाज, तीसरा है नज़्म जदीद की करवटें, है ना। नज़्म जदीद की करवटें।
اور چوتھا ہے تصورات عقل و خرد، پانچواں ہے تخلیقی عمل، چھٹا ہے تنقید اور مجلسی تنقید، ٹھیک ہے۔ تنقید اور احتساب، نئے تناظر اور معنی اور تناظر ان کے تنقیدی کیا ہے، مضامین کے مشہور ہیں، کیا ہیں، مضامین مشہور ہیں۔ کہہ رہے وزیر آغا شاعری بالخصوص نظم نگاری کے لیے بھی جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ کہہ رہے انہوں نے غیر مرتب غزلیں کہنے کا ایک زمانہ میں سلسلہ قائم کیا تھا۔ غیر مرتب کہتے ہیں جس کے اندر ردیف اور قافیہ نہ ہو، ہے نا، ردیف اور قافیہ نہ ہو، اسی کو ہم لوگ کیا بولیں گے، غیر مردف، کیا بولیں گے، غیر مردف۔ تو کہہ رہے انہوں نے خود انشائیے بھی لکھے، چوری سے یاری تک، کیا لکھے تھے، چوری سے یاری تک، اور دوسرا کنارہ، ان کے انشائیوں کے مجموعے ہیں۔ اگر آپ کے آبجیکٹو میں پوچھا جائے گا کہ بھائی انشائیہ جو ہے وہ لکھے ہیں وزیر آغا کون کون ہیں، تو آپ دھیرے سے آپ ٹک کریں گے کہ چوری سے یاری تک اور دوسرا کنارہ، ٹھیک ہے۔ اور ان کی کلیات کون کون سے ہیں، تو اگر یاد ہوگا تو آپ لکھیں گے ان کی کلیات لفظوں کی چھاگل، کون، لفظوں کی چھاگل، کلیات کیا ہیں، فیمس ہیں، مشہور ہیں۔ تو یہ بات، اتنی ساری باتیں آپ کو تو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ تھا وزیر آغا کے حالات زندگی کے بارے میں کہ انہوں نے کہاں کہاں سے ڈگری حاصل کی، اعلیٰ تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی، انہوں نے کتنی ساری کتابیں لکھی، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ جان رہے ہیں کہ انشائیہ ہے نا، انشائیہ کیا ہے، انشائیہ یہ ایک مضمون ہے، کیا ہے، انشائیہ یہ ایک کیا ہے، مضمون ہے، جسے ہم لوگ ایسے بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تاریخی اعتبار سے انشائیہ کے مفہوم اور حیت میں کئی ایک انقلابی تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، بلکہ ہر انشائیہ کیا ہے، بلحاظ مواد اور بلحاظ ٹیکنک، ہے نا، ایک جدا گانہ کیفیت کا حامل ہے، کیا ہے، انشائیہ تاریخی اعتبار سے لیمب اور ٹیکنک کے اعتبار سے کیا ہے، جدا گانہ کیفیت کا حامل ہے۔ تو یہ رہا انشائیہ، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں مختصر سوالات، یعنی مختصر ترین سوالات جو آپ کا 2 نمبر کا پوچھا جاتا ہے۔ یہاں ہے کہ انشائیہ شعری صنف ہے یا نثری، تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ انشائیہ نثری صنف ہے، کیا ہے، انشائیہ نثری صنف ہے۔ چلیے آگے ہیں اسٹوڈنٹ کہ کیا انشائیہ کو دوسری اصناف ادب سے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا ہے، یعنی غیر رسمی کار جس طریقے سے غزل کے اندر کیا ہے، نظم کے اندر کیا ہوتا ہے، رسمی ہوتا ہے، رسمی طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن انشائیہ کے اندر نہیں ہوتا ہے، تو یہ ممیز کرتا ہے، یعنی جدا کرتا ہے، الگ کرتا ہے۔ تو سیدھا سا جواب دیجیے گا کہ ہاں ہاں یہ جو ہے ممیز کرتا ہے، کیا کرتا ہے، انشائیہ کو غیر رسمی طریقہ کار سے ممیز کرتا ہے۔ چلیے آگے ہے کہ وزیر آغا کا تعلق کن ادبی اصناف سے، کن ادبی اصناف سے ہیں، 3 کے نام لکھیے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر آغا کا تعلق کن ادبی اصناف سے ہے، 3 کے نام لکھیے۔ تو آپ دھیرے سے لکھیں گے، تنقید، دوسرا ہے انشائیہ، تیسرا ہے نظم نگاری، کیا ہے، تنقید، انشائیہ اور نظم نگاری۔ چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں، کیا انشائیہ نگار کا مقصد جدت ترازی ہے، تو یہاں سیدھا سا جواب ہوگا کہ انشائیہ نگار، ہے نا، انشائیہ نگار کا مقصد جدت ترازی نہیں ہے، کیا ہے، جدت ترازی نہیں ہے۔ چلیے آگے ہے کہ انشائیہ کی امتیازی صورت کس کی رہین منت ہے، یعنی امتیازی جو صورت ہے، یعنی جداگی کا الگ کرنے کا جو صورت ہے، یہ کس کی رہین منت ہے، تو جواب ہوگا کہ خوشگوار تاریخ، کیا ہوگا، خوشگوار تاریخ کی رہین منت ہے۔ آگے ہے کہ وزیر آغا کی 3 کتابوں کے نام لکھیے، تو اگر یاد ہوگا اسٹوڈنٹ دھیرے سے ٹک کریں گے کہ اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج اور نظم جدید کی کروٹ ہے، کون کون، اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج اور نظم جدید کی کروٹ ہے، یہ ان کی 3 کتابیں ہیں۔ آپ اس کو ذہن نشی کر لیں، کیونکہ آپ کے ایگزام کے اندر سبجیکٹو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور آبجیکٹو میں بھی آئے گا۔ چلیے آگے ہے، کیا انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے، کرے جی ہاں، شگفتہ انشائیہ جو ہے شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی تو بات سمجھ میں آ گئی۔ آگے ہے، کیا انشائیہ دوسری اصناف سے، یعنی دوسری قسموں سے اپنے اختیار کے باعث علیحدہ نظر آتا ہے، کرے ہاں جی ہاں،
علیحدہ نظر آتا ہے، لیکن لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انشائیہ دوسری اصناف سے اپنے اختیار کے باعث علیحدہ نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے یہ ادنا سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی نئے اسٹوڈنٹس ہوں تو وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ میں آپ سے یہ ادنا سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ دبا کر شیئر اور لائک کیجئے، کیونکہ آپ کے ایک شیئر اور لائک سے اگر دوسرے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، دوسرا کے مقدر بھی بن رہا ہے، بگڑی بھی بن رہا ہے، تو آپ کے لیے بھی ثواب کا باعث ہوگا اور میرے لیے بھی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مختصر سوالات ما جوابات، وہ تھا مختصر ترین، اور یہ مختصر ترین کہتے ہیں بالکل مختصر، اور مختصر ترین سے تھوڑا لمبا۔ یہاں ہے کہ انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ انشائیہ اور مضمون میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عام طور سے نثری ادب میں پیش کیے جانے والے تمام باتوں کو مضمون کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ کس کے زمرے میں؟ مضمون کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ کرے انشائیہ مضمون کی ہی ایک قسم ہے، کرے لیکن ایسا مضمون نہیں جس پر مراسلہ ہونے کا اثر قائم ہو۔ ٹھیک ہے، آگے ہے کہ جس طرح روداد خواہ کا رپوتاز، سوانح حیات، مقالہ اور مراسلہ مضمون کی مختلف شکلیں ہیں، انشائیہ بھی نثری تحریر کی ایک منفرد شکل ہے۔ یعنی کریں مقالہ اور مراسلہ مضمون کی مختلف یعنی کئی طرح کی کیا ہے شکلیں ہیں، لیکن انشائیہ بھی کیا ہے نثری تحریر کی ایک منفرد یعنی تنہا ایک شکل ہے، جس کی اپنی ایک صنفی حیثیت ہے۔ کیا ہے ان کا الگ کیا ہے مضمون سے انشائیہ ایک مختلف قسم رکھتا ہے، اسی لیے انشائیہ کا مضمون نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ مضمون کی ایک قسم سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مضمون کئی قسم ہے نا، ظریفانہ، ظریف، اور اسی طریقے سے کئی پرکار کے مضمون ہوتے ہیں۔ آگے ہے کہ انشائیہ نگار کو دوران تخلیق کیسی آزاد میسر ہوتی ہے؟ تو جواب ہوگا کہ انشائیہ نگار کو فن طنز و مزاح کے درمیان کا راستہ ہے، یعنی طنز اگر فراز کا راستہ ہے تو مزاج نشیب کا، یعنی طنز کہہ رہے ہیں کہ اگر فراز اونچائی کا ہے تو مزاج کیا ہے، مزاح کیا ہے، نشیب یعنی پستی کا، اور انشائیہ نگار ان دونوں کے درمیان یعنی سطح مقام پر ہے۔ یعنی طنز فراز میں ہوتا ہے اوپر اور نشیب میں ہوتا ہے نیچے، یعنی ان کے بیچ کا درمیانی سطح کا مقام پر ہے۔ اسی لیے ایک انشائیہ نگار ہمیشہ سطح زمین پر چلتا ہے، لیکن اس کو اس قدر آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ انشائیہ لکھنے کے دوران فراز کی طرف اٹھتا ہے، کیا کرتا ہے بلندی کی طرف اٹھتا ہے، اور کبھی نشیب کی طرف جھکتا ہے یعنی پستی کی طرف جھکتا ہے۔ آگے یہ کہہ رہا ہے کہ لیکن ایسا وقتی طور پر ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ انشائیہ نگاری تھوڑی دیر کے لیے فراز کی طرف بھی جاتا ہے اور نشیب کی طرف بھی ضرورتاً جاتا ہے، فوراً اپنے مقصد کی طرف کیا ہوتا ہے پھر لوٹ جاتا ہے۔ یعنی یہ انشائیہ نگار کبھی فراز کی طرف لوٹتا ہے تو کبھی نشیب کی طرف جھکتا ہے، یعنی یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، وقتی طور پر ہوتا ہے، یہ مسلسل ہمیشہ نہیں ہوتا ہے۔ چلیے آگے ہے کہ انشائیہ کا خالق کس شخص کی طرح ہوتا ہے؟ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، تو یہاں پیدا کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ یہاں لکھنے والے ہوگا۔ چلیے کہہ رہے ہیں کہ انشائیہ کے خالق کا نام تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا اور ہمیں عادت اور تکرار کے گھیرے سے ایک لمحہ کے لیے آزادی دلانا ہے، تاکہ ہم غیر جاندار طریقہ سے زندگی کے روشن اور تاریک دونوں پہلوؤں کو بخوبی جائزہ لے سکیں۔ انشائیہ کے خالق کی مثال ایک غیر ملکی سیاح کی طرح ہے۔ کیا ہے غیر ملکی سیاح؟ یعنی غیر ملکی سیر و سیاحت کرنے والا مسافر کی طرح ہے، کہ جس طرح ایک سیاح کو نئے ملک کی بہت سی ایسی انوکھی باتیں فوراً معلوم ہو جاتی ہیں جو اہل وطن کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے نا، اس طرح ایک انشائیہ لکھنے والا زندگی کے عام مظاہر کے ان تازہ پہلوؤں کو فوراً دیکھ لیتا ہے جو زندگی میں سطحی دلچسپی کے باعث ایک عام انسان کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ایک سیاح جو غیر ممالک کے اندر آتا ہے، وہ باتوں کو یعنی ایک نئی باتوں کو بہت جلد پہچان لیتا ہے جو وہاں کے رہنے والے کو بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، یعنی ان کے نظروں سے اوجھل لیتا ہے، لیکن وہ سیاح کیا فوراً جان لیتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہے کہ انشائیہ میں عدم تکمیل عیب ہے
یا ہنر واضح کیجئے، یعنی انشائیہ میں عدم تکمیل یعنی نامکمل عیب ہے یا ہنر ہے، واضح کیجئے۔ تو یہاں ہوگا کہ عدم تکمیل انشائیہ میں ایک ہنر ہے۔ کیا ہے؟ ہنر ہے، عدم منع ہوتا نہیں بلکہ انشائیہ کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ انشائیہ میں موضوع کی مرکزیت تو قائم رہتی ہے، لیکن اس مرکزیت کا سہارا لے کر انشائیہ نگار بہت سی ایسی باتیں بھی کہہ دیتا ہے۔ انشائیہ کا حال یہ ہے کہ اس میں موضوع کے صرف انوکھے پہلو کو پیش کر دیا جاتا ہے، اس کے بہت سے دوسرے پہلو تشنا اور نامکمل حالت میں رہ جاتے ہیں۔ تشنا کہتے ہیں پیاسا۔ انشائیہ نگار کا مقصد صرف اتنا رہتا ہے کہ آپ کو غور کرنے پر مجبور کر دے تاکہ آپ انشائیہ میں بکھرے ہوئے بہت سے اشارات پر غور فرمائیں۔ تو یہ تھا انشائیہ میں عدم تکمیل عیب ہے یا ہنر، یہ آپ اچھی طریقے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دیکھ لیتے ہیں آگے کیا ہے کہ وہ مرکزی نقطہ کیا ہے جس پر انشائیہ نگار ہر بار لوٹتا ہے نا۔ چلیے آگے کہ انشائیہ نگار اپنے قاری کہتے پڑھنے والوں سے ایک ہموار سطح پر محو گفتگو ہوتا ہے، یعنی گفتگو میں کیا ہوتا ہے؟ گھل مل جاتا ہے۔ یہ صحیح طور پر یہ صحیح ہے کہ طنز و مزاح کا استعمال انشائیہ نگار کے لیے شجر ممنوع نہیں ہے، اور وہ اپنے مرکزی نقطے میں یعنی ہموار سطح سے لمحہ بھر کے لیے اوپر اور نیچے بھی جاتا ہے، تاہم وہ ہر بار اپنے مرکزی نقطے کی طرف ضرور لوٹ آتا ہے۔ دوسری طرف طنز نگار فراز کے نقطے سے ایک دم نیچے نہیں اترتا اور مزاح نگار نشیب کے نقطہ سے ایک قدم اوپر نہیں جاتا، لیکن انشائیہ نگار نسبتاً آزاد ہے اور دونوں اطراف میں آ جا سکتا ہے، یعنی نشیب میں بھی اور فراز میں بھی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے پھر فوراً اپنے مرکزی نقطے یعنی ہموار سطح پر لوٹ آتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ رہا آپ کا مختصر سوالات۔ اب ہم دیکھ لیتے فٹافٹ آبجیکٹیو یعنی جس کو معروضی سوالات کے نام سے جانتے ہیں۔ فوراً آپ لوگ تیار ہو جائیے، کیونکہ میں آپ کو اس طریقے کا کوشچن لانے کی میرا مقصد ہی یہی ہے کہ تاکہ اس طریقے کی پھر آپ کو دوبارہ یعنی سبق نمبر 4 دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بالکل مکمل ہو جائے۔ یہاں ہے سوال نمبر 1 میں کہ انشائیہ کی صنف کیا ہے؟ یا اے ہے نظم، بی ہے نعت، سی ہے نثر، ڈی ہے قطع۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا جیم، یعنی انشائیہ کی صنف ہے نثر۔ کیا ہے؟ نثر، جس کے اندر غزل یا اس طریقے سے نظم نہ ہو، نثر جو قصہ کہانی کے اعتبار سے ہو، ہے نا۔ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ وزیر آگاہ کس اصناف سے ہے، یعنی وزیر آگاہ کا تعلق کس اصناف سے ہے، کس قسم سے ہے؟ الف ہے انشائیہ، با ہے نظم، جیم ہے قصیدہ، دال ہے سوانح۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا الف، یعنی وزیر آگاہ کا تعلق جو ہے صنف انشائیہ سے ہے۔ کس سے ہے؟ صنف انشائیہ سے، یعنی آپشن الف صحیح ہو جائے گا۔ چلیے آگے دیکھ لیتے فٹافٹ کیا ہے کہ وزیر آگاہ کی کتاب کا نام بتائیے۔ الف ہے تخلیقی عمل، با ہے رد عمل، جیم ہے آج کا عمل، دال ہے نیک عمل۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا یہاں کریکٹ آنسر ہو جائے گا الف، یعنی وزیر آگاہ کی کتاب ہے تخلیقی عمل۔ کیا ہے؟ تخلیقی عمل، یعنی آپشن الف یہاں رائٹ ہو جائے گا۔ آگے ایک وزیر آگاہ کی کتاب لفظوں کی چھاگل کیا ہے؟ الف ہے ادبیات، با ہے کلیات، جیم ہے تخلیات، دال ہے کتابیات۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا با، یعنی وزیر آگاہ کی کتاب لفظوں کی چھاگل یہ کلیات ہے۔ کیا ہے؟ کلیات، آپشن با از دا رائٹ آنسر۔ آگے انشائیہ کس موڈ کی پیداوار ہے؟ الف ہے شگفتہ، با ہے سنجیدہ، دال ہے جیم ہے غمگین، دال ہے اداسی۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا الف۔ کیا ہو جائے گا؟ الف، یعنی انشائیہ جو ہے شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے، آپشن الف از دا رائٹ آنسر۔ آگے ہے وزیر آگاہ کی پیدائش کب ہوئی؟ الف ہے 1920، با ہے 1921، جیم ہے 1922، دال ہے 1923۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا جیم۔ کیا ہو جائے گا؟ جیم، یعنی وزیر آگاہ کی پیدائش 18 مئی سن 1922 عیسوی کو ہوئی، یعنی آپشن جیم از دا رائٹ آنسر۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ وزیر آگاہ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ الف ہے دہلی، با ہے لکھنؤ، جیم ہے کلکتہ، دال ہے پاکستان سرگودا۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دال، یعنی وزیر آگاہ کی پیدائش سرگودا پاکستان میں ہوئی، آپشن دال یہاں صحیح ہو جائے گا۔ آگے ہے کہ وزیر آگاہ کی نے کس موضوع یعنی کس ٹاپک پر پی ایچ ڈی کی؟ الف ہے غزل، با ہے نظم، جیم ہے قصیدہ، دال ہے طنز و مزاح۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا یہاں رائٹ آنسر ہو جائے گا دال، یعنی وزیر آگاہ نے طنز و مزاح کے موضوع پر پی ایچ ڈی کیا، آپشن
دال یہاں رائٹ ہو جائے گا۔ آگے ہے کہ اکتساب کے معنی بتائیے۔ الف ہے صنعت، با ہے حرفت، دال ہے جیم ہے زراعت، دال ہے ذاتی محنت سے حاصل کرنا۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا یہاں رائٹ آنسر ہو جائے گا دال، یعنی اکتساب کے معنی ہوتے ہیں ذاتی محنت سے حاصل کرنا۔ کیا کرنا؟ ذاتی محنت سے حاصل کرنا، آپشن یعنی دال صحیح ہو جائے گا۔ آگے ہے کہ ابلاغ کے لغوی معنی کیا ہے۔ الف ہے پہچانا، پہچانا، با ہے مانگنا، دال ہے الف ہے پہنچانا، با ہے مانگنا، دال ہے دینا، جیم ہے دینا، دال ہے بتانا۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا یہاں رائٹ آنسر ہو جائے گا الف، یعنی ابلاغ کے معنی ہوتا ہے پہنچانا۔ ابلاغ بولتے ہیں نا وما علینا الا البلاغ، بلغوا انی ولو آیا، حدیث ہے نا۔ چلیے آگے ہے کہ انسان کی آخری ہجرت کون سی ہے۔ الف ہے ابدی سفر، با ہے سفر تجارت، جیم ہے سفر غیر ممالک، دال ہے ان میں کوئی نہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا یہاں رائٹ آنسر ہو جائے گا الف، یعنی انسان کی آخری ہجرت جو ہے ابدی ہجرت ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہجرت ہے۔ جب انسان اس دنیا سے روپوش ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا، تو وہ دوبارہ پھر اس دنیا میں کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ ابدی میں ہمیشہ، ہمیشگی کا سفر، یعنی آپشن الف کیا ہو جائے گا یہاں کریکٹ ہو جائے گا۔ آگے ہے کہ احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی۔ الف ہے سن 1927، با ہے سن 1928، جیم ہے سن 1929، دال ہے 1930۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا جیم، یعنی تو اسٹوڈنٹ آپ کا یہاں کریکٹ آنسر ہو جائے گا جیم، یعنی احمد جمال پاشا کی پیدائش جو ہے سن 1929 عیسوی کو ہوئی، یعنی آپشن جیم یہاں رائٹ ہو جائے گا۔ آگے ہے کہ احمد جمال پاشا کی پیدائش کہاں ہوئی۔ آپشن الف ہے حیدرآباد، با ہے الہ آباد، جیم ہے جہان آباد، دال ہے مراد آباد۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا یہاں کریکٹ آنسر ہو جائے گا با، یعنی احمد جمال پاشا کی پیدائش جو ہے الہ آباد میں، کہاں ہوئی؟ الہ آباد میں، یعنی آپشن با یہاں صحیح ہو جائے گا۔ آگے احمد جمال پاشا کے والد یعنی ابو کے نام کون تھے، ابو کون تھے۔ الف ہے شفاعت حسین، با ہے شجاعت حسین، جیم ہے امارت حسین، دال ہے نفاست حسین۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا یہاں کریکٹ آنسر ہو جائے گا با، یعنی احمد جمال پاشا کے والد تھے شجاعت حسین۔ کون تھے؟ شجاعت حسین، یعنی آپشن با یہاں صحیح ہو جائے گا۔ آگے دیکھ لیتے اسٹوڈنٹ کہ احمد جمال پاشا نے کس یونیورسٹی سے ایم اے کیا، یعنی ایم اے کس یونیورسٹی سے کیا۔ الف ہے پٹنہ یونیورسٹی، با ہے الہ آباد یونیورسٹی، جیم ہے مگدھ یونیورسٹی، دال ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا یہاں کریکٹ آنسر ہو جائے گا دال، یعنی احمد جمال پاشا نے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی سے کیا کیا؟ ایم اے کیا، یعنی آپشن دال یہاں صحیح ہو جائے گا۔ آگے دیکھ لیتے ہیں فٹافٹ کہ ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے۔ ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے۔ یا الف ہے انشائیہ، با ہے سوانح، جیم ہے قصیدہ، دال ہے حمد۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا یہاں کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا الف، یعنی ہجرت کا تعلق جو ہے انشائیہ صنف ادب سے ہے، یعنی آپشن الف از دا کریکٹ آنسر۔ اسٹوڈنٹ آگے دیکھ لیتے کیا ہے کہ بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے نا۔ آپشن الف ہے مسافر، با ہے خانہ بدوش، جیم ہے مہاجر، دال ہے مقیم۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا با، یعنی بنجاروں کو خانہ بدوش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کس کو ہے؟ خانہ بدوش، یعنی جس کا ہمیشگی کا گھر نہیں ہو، یعنی آج تو یہاں آباد ہے اور یہاں سے وہ چلے جائیں گے اس طریقے سے جیسے لگتا ہے یہاں کوئی کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ خانہ بدوش آپشن صحیح ہو جائے گا۔ چلیے اسٹوڈنٹ آج کا اس کلاس کا آخری کوشچن کیا ہے کہ ہر ملک است، ہر ملک ما است سے کیا مراد ہے؟ کرے الف ہے ہر ملک ہمارا ملک ہے، با ہے سب کا ملک ہے، جیم ہے تمہارا ملک ہے، دال ہے والدین کا ملک ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا یہاں کریکٹ آنسر ہو جائے گا الف، یعنی ہر ملک ما است سے مراد ہے ہر ملک ہمارا ملک ہے، یعنی آپشن الف یہاں کریکٹ ہو جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آج کا میرا یہ آپ کا کلاس۔ کیسا رہا اسٹوڈنٹ آج کے کلاس؟ اگر آپ کو آج کی کلاس اچھا لگے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اور کون لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور میں آپ سے اپنا سے یہ بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ اپنے دوست اور رشتہ داروں کو اس چینل سے جڑنے کی تلقین کریں گے، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو دبا کر شیئر کریں گے اور لائک کریں گے، اور اپنے موبائل کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں آج کی اس ویڈیو کے لنک کو ضرور لگائیے گا۔ اگر کسی کو PDF چاہیے تو میں ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام لنک یعنی اردو وتھ MH دے چکا ہوں، وہاں جا کر PDF اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ اسی طرح بنے رہیں، پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔